वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लेक्चर सीरीज़ का टॉपिक नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है मोहम्मद बिन कासिम एंड द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। इसमें हम मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन ऑफ सिंध डिस्कस करेंगे और साथ में इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ था सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन से पहले इसका बैकग्राउंड क्या था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब इन्वेजन किया सिंध का, उससे पहले क्या अरब्स यहाँ पे मौजूद थे? तो जी हाँ, अरब्स जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले यहाँ तक कि वो इस्लाम के आने से पहले भी यहाँ पे मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? वो एज अ ट्रेडर यहाँ पे मौजूद थे। वो यहाँ पे तजारत करते थे इंडियंस के साथ, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो यहाँ पे जो वेस्ट कोस्ट थी इंडिया की, यानी कि मगरबी जो साहिल था, समंदर के साथ का इलाका था, वहाँ पे वो छोटी छोटी अपनी कॉलोनीज़ बना लेते थे, सेटलर्स बन गए थे अरब्स। तो जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया की, वहाँ पे काफ़ी जो अरब्स की कॉलोनीज़ थी इस्लाम के आने से पहले ही। तो अब हुआ ये कि इस्लाम के आने के बाद ज़ाहिरी बात है कि ये जो लोग थे, अरब कॉलोनीज़ थी, इनके जो ज़ाहिरी बात है इनके जो रिलेशंस थे वो अपने नेटिव लैंड के साथ थे, अपने मकामी लोगों के साथ थे, वहाँ के जो अरब्स लोग थे। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये भी क्योंकि उनके रिलेटिव्स थे, उनके रिश्तेदार थे, तो इन्होंने भी वही इस्लाम जो रिलीजन था वो कबूल कर लिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले भी जो इंडिया था उसमें इस्लाम आ चुका हुआ था। तो यहाँ पे अब हम बात ये डिस्कस करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का इन्वेजन क्यों किया। सिंध में जो उनका इन्वेजन था, इसके पीछे दो रीजंस बताई जाती हैं। यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। उनके रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज़ हैं कि वो क्यों आए थे, सिंध पे हमलावर क्यों हुए थे। तो पहली जो एक स्टोरी है रिलेटेड टू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि यहाँ पे जो सिंध जो था, इसमें कुछ कबीले थे जिनका ताल्लुक हाशमी घराने के साथ था। हाशमी, बनु हाशिम और बनु उमैया की एक टसल थी, उनके दरमियान एक जंग थी, और इस टसल में जो जिनकी हुकूमत एट द एंड, जिनकी मलूकियत कायम हुई थी, वो बनु उमैया थे। तो बनु उमैया का जो ईस्टर्न वायसराय था, उमैयद जो कैलिफेट थी, बनु उमैया की जो खिलाफत थी, उसका जो मशरकी वायसराय था वो था हज्जाज बिन यूसुफ। तो हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो जो हाशमी थे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा उसने मुहिमात की, और वो उनके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था और उनके खिलाफ काम करता था। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि लब्बई एक कबीला था जो कि जिनका क्लेम ये था कि वो हाशमीज जो हैं, बनु हाशिम के वो डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं के ख़ानदान से, हाशमी ख़ानदान से हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को एक्चुअली में, कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ये कहते हैं कि एक्चुअली में उन्होंने इन जो हाशमाइट्स के डिसेंडेंट्स थे, यानी कि बनु हाशिम के जो डिसेंडेंट्स थे, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए भेजा था। क्योंकि राजा ताहिर से उन्होंने डिमांड की थी कि राजा ताहिर वो बंदे हमारे वापस कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किए और उनको पनाह दी। तो इसलिए हज्जाज बिन यूसुफ ने इसका इन्वेजन करवाया था। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूँकि उस टाइम बनु उमैया की उस खिलाफत के दौरान एक बड़े स्केल पे जो महाज थे वो खुले हुए थे। हम अगर देख लें तो स्पेन की तरफ, स्पेन तक पहुंच चुका था इस्लाम। उधर तारिक बिन ज़ियाद की जो मुहिम थी वो स्पेन तक पहुंच चुकी हुई थी, और इधर जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक पहुंच चुकी हुई थी सेंटर में, और इस साइड जो है आपका बलूचिस्तान, वहाँ तक उनकी जो इस्लाम की जो एक एम्पायर थी वो वहाँ तक पहुँच चुकी हुई थी। तो ये इन्वेजन ऑफ सिंध जो है ये एक नेक्स्ट स्टेप था। सिंपल जो होता है कि आप अगर बलूचिस्तान पहुँच गए हैं तो नेक्स्ट आपके सामने सिंध आ रहा है, तो आपने सिंध को इन्वेड करना है। सिंध के बाद अगर आपके आगे गुजरात आ रहा है तो आप गुजरात जाएंगे। गुजरात के बाद अगर आपके पास और कोई आगे इलाका आ रहा है तो आप उधर चले जाएंगे। तो ये एक ब्रॉडर, जो एक बड़ा एक कैंपेन थी, उसका एक हिस्सा है। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब जो इसका इमीडिएट बिल्कुल जो एक छोटी रीज़न थी जिसकी वजह से ये हुआ इन्वेजन, वो ये था कि कुछ अरब जो पैसेंजर्स थे वो आ रहे थे लंका से बसरा की तरफ। एक जहाज़ आ रहा था, तो उस पर कुछ
پیسنجرز تھے، کچھ ٹریڈرز کی وائفز تھیں، کچھ آرفنز تھے، کچھ بیوہ اور یتیم بچے تھے وہاں پہ. تو وہ ان کا بھرا ہوا ایک جہاز تھا، اور ان کے ساتھ ظاہری بات ہے سامان وغیرہ اور ہیرے جواہرات جو بھی ان کے پاس تھا وہ تھا. تو وہاں پہ جو پائریٹس تھے سندھ کے، جو سمندری قزا جن کو ہم سمندری ڈاکو بولتے ہیں، تو انہوں نے اس پورے جہاز کو لوٹ لیا، اور وہ جو عورتیں اور بچے تھے ان کو یرغمال بنا لیا. تو یہاں پہ جو حجاج بن یوسف تھے، ایسٹرن وائس رائے آف امید خلیفیٹ، تو امیہ بنو امیہ کی خلافت کے جو مشرقی وائسرائے تھے حجاج بن یوسف، انہوں نے راجہ طاہر کو پیغام بھیجا کہ ہماری جو عورتیں اور بچے ہیں وہ بھی ہمیں واپس کیے جائیں، اور وہ جو ڈاکو ہیں وہ بھی ہمیں پکڑ کے دیے جائیں. تو یہاں پہ جو راجہ طاہر تھے سندھ کے رولر اس ٹائم کے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ جو سندھ کے پائریٹس ہیں نا، ڈاکو ہیں، وہ ہمارا ان کے اوپر کوئی وہ کنٹرول نہیں ہے، لائک وہ ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ اگر ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو خود ہی پکڑیں، ہم اس کو نہیں پکڑ کے دے سکتے آپ کو. تو یہ جو پوائنٹ آف ویو تھا یہ کافی حد تک کسی حد تک درست بھی تھا کہ واقعی ان پہ وہ ان کی اس طرح سے کنٹرول نہیں تھا. خیر جو بھی تھا، لیکن یہاں پہ حجاج بن یوسف جو تھا اس نے فائنل ڈیسیجن لے لیا تھا. تو یہاں پہ ایک بات جو ڈسکس کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کا جو انویژن تھا وہ فرسٹ ٹائم نہیں تھا. اس سے پہلے 2 دفعہ جو اسلامک امپائر کی طرف سے 2 کوششیں جو تھیں وہ ناکام ہو چکی تھیں سندھ کو انویڈ کرنے کے لیے. وہ پہلی جو مہم آئی تھی وہ عبید اللہ جو تھے ان کی سربراہی میں آئی تھی، جو کہ فیل ہو گئی تھی. عبید اللہ مارے گئے تھے، اس میں شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد بوزہیل نامی ایک مسلم کمانڈر تھا، اس کی سربراہی میں بھی ایک مہم آئی تھی، وہ بھی ایک فیل مہم تھی. اس میں بھی راجہ طاہر جو تھا وہ ون کر گیا تھا. تو 2 مہمات پہلے مسلمز کی وہ ہو چکی تھی ناکام. تو یہ تیسری مہم تھی محمد بن قاسم کی لیڈ میں. تو اس میں جو حجاج بن یوسف تھا وہ بڑا کیئرفل تھا، اور اس نے بڑی ایک پراپر پلاننگ کی تھی اس کے لیے. تو یہ جو مہم تھی وہ پراپر جو سٹارٹ ہوئی وہ اس ایونٹ کے بعد ہوئی تھی، جو انہوں نے سمندری قزاقوں نے جو وہ جہاز لوٹا تھا. تو اس کے بعد اکتوبر 711 AD میں حجاج بن یوسف جو تھا اس نے 6000 جو سولجرز تھے، جس میں سیرین اور عراقی سولجر شامل تھے، اور اس میں ایک کیمل کارپس تھی، یعنی کہ اونٹوں کا ایک قافلہ تھا، وہ بھی 6000 کا ہی تھا. تو یہ 6000 پیادے سولجر یعنی پیدل، اور 6000 کیمل کارپس یعنی کہ اونٹوں کی فوج. تو 6 اور 6 12,000 ہو گئی یہ، اور ساتھ میں 3000 جو کیملز تھے اس پہ بیگیج تھا. بیگیج مین ٹو سے کہ سامان جو ان کے ساتھ تھا، کھانے پینے کا سامان، رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، یعنی کہ جو سامان ضروریاتی زندگی ہوتی ہیں سفر کے لیے اور مہم کے لیے، وہ تھی 3000 اونٹ پہ. تو یہ ٹوٹل ان کے ساتھ تھا. اور اس کے علاوہ کچھ جو ان کے جو چیزیں تھیں وہ سمندر کے تھرو بھیجی گئی تھی. ان میں منجنیق تھی. تو منجنیق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم کی ایک لیٹسٹ جو وہ ٹیکنالوجی سمجھی جاتی تھی. تو منجنیق کا کام کیا ہوتا تھا کہ یہ ایک بھاری پتھر پھینکتی ہوتی تھی. اس کو 500 سولجرز جو تھے وہ چلاتے ہوتے تھے فزیکلی. تو اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ ایک بھاری پتھر کو اٹھا کے بھاری پتھر کو اٹھا کے دور پھینکنا، یعنی کہ یہ قلعے کی دیواریں وغیرہ توڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو یہ بھی محمد بن قاسم کو پرووائڈ کی گئی تھی تھرو سمندر، یعنی سمندر میں اس کو بھیجا گیا تھا. تو یہ ٹوٹل ان کی پوری جو اسٹرینتھ تھی اس فوج کی وہ یہ تھی. اور اس ٹائم محمد بن قاسم جو تھے وہ صرف 17 سال کے ایک جوان تھے. اور یہ محمد بن قاسم جو ہیں یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے بھی تھے اور ان کے سن ان لا بھی تھے، یعنی کہ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں داماد بھی تھے. تو یہ صرف 17 سال کے ایک ینگ نوجوان لڑکے تھے، اور ان کی سربراہی میں یہ مہم جو تھی تیسری مہم بھیجی گئی تھی. تو اس میں یہ مہم مکران کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ پیدل گزرتے ہوئے یہ کراچی تک، جو موجودہ کراچی وہاں پہ پہنچی. اس ٹائم اس کا نام تھا دیبل. یہ کراچی سے تھوڑا باہر ہے، دیبل کا جو فورٹریس ہے، قلعہ تھا ایک. تو سب سے پہلے جو قلعہ فتح کیا گیا تھا مسلم آرمی کی طرف سے وہ دیبل کا قلعہ تھا. تو یہاں پہ محمد بن قاسم نے بڑی ایک اسٹریٹجی کی تھی. انہوں نے یہ بڑا اسٹرانگ ایک وہ قلعہ تھا نا، تو اس پہ پہلے انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، لیکن یہ ایک اسٹرانگ قلعہ تھا. تو اس کے لوگ وہاں پہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اندر. تو پھر انہوں نے منجنیق کا استعمال کیا، قلعے کی دیواریں توڑیں، اور پھر قلعے کی دیواریں توڑنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ ایک سینٹر میں ایک جھنڈا تھا. اس راجہ طاہر کے قلعہ جو دیبل کا تھا اس میں ایک جھنڈا تھا، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مونومنٹ تھا
کہ جب تک وہ نہیں گرے گا تو یہ اپنی ڈیفیٹ نہیں مانیں گے. تو محمد بن قاسم نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ اس پہ ایک منجنیق کے تھرو پتھر پھینکوایا اور اس کو توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد وہ فرسٹ جو ان کا مہم تھی وہ کامیاب ہوئی، اور دیبل کا جو قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا. تو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا فتوحات کا. دیبل کے بعد پھر انہوں نے نیکسٹ جو تھا وہ نروان کو جو تھا فتح کیا. نروان کے قلعے کو فتح کرنے کے بعد پھر باری آئی اروڑ کی. اب جو راجہ طاہر کے ساتھ جو محمد بن قاسم کا جو آمنا سامنا ہوا تھا وہ اروڑ کے قلعے پہ ہوا تھا 712 میں. تو اروڑ کے قلعے میں راجہ طاہر اور محمد بن قاسم آمنے سامنے ہوئے، اور وہاں پہ راجہ طاہر کو شکست ہوئی اور اس کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. تو اروڑ کے بعد پھر آگے ان کی مہم چلتی رہی مسلم سولجرز کی محمد بن قاسم کی لیڈ میں. تو محمد بن قاسم نے اس کے بعد الور جو تھا وہ قلعہ بڑا سٹرونگ تھا، اس کو فتح کیا. اور اس طرح سے پھر اور بھی راستے میں جو چھوٹے موٹے قلعے تھے، جیسے کہ اس ٹائم جو تھا وہ برہمن آباد جو تھا وہ بڑا ایک سٹرونگ قلعہ مانا جاتا تھا، اس کو بھی انہوں نے فتح کیا. اور اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے یہ ملتان تک پہنچ گئے. تو آخری جو ان کا سب سے بڑی جو آخری فتح تھی وہ ملتان قلعے کی فتح تھی، جو کہ ایک مشکل مہم تھی. وہ بھی ملتان کا قلعہ بھی بہت سٹرونگ تھا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے کافی دن محاصرہ کرنے کے بعد آخر کار اس کو بھی فتح کر لیا. تو ملتان کا جو فتح تھی وہ محمد بن قاسم کے سربراہی میں آخری بڑی فتح تھی. اس کے بعد محمد بن قاسم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب محمد بن قاسم کو گرفتار کیوں کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ محمد بن قاسم جو تھے وہ بھیجے گئے تھے ولید بن عبد الملک کی اس ٹائم جو خلیفہ تھے بنو امیہ کی جو خلافت تھی، اس کے جو خلیفہ تھے جب محمد بن قاسم کو بھیجا گیا تھا وہ تھے ولید بن عبد الملک. اب ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد جو نیکسٹ خلیفہ بنے وہ بنے ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک. اب سلیمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک ان دونوں کے درمیان ایک ٹسل تھی، ان دونوں کے درمیان ایک کہہ لیں کہ ایک طرح کی شدت بازی تھی، ایک طرح کا تھے تو یہ بھائی لیکن ایک دوسرے کے خلاف تھے. ولید بن عبد الملک نے اپنی عمر میں ہی کوشش کی تھی کہ سلیمان بن عبد الملک کو نیکسٹ خلیفہ نہ بننے دیا جائے، لیکن وہ کسی طرح سے ایک دم سے ان کی وفات ہوئی اور یہ سلیمان بن عبد الملک بن گئے خلیفہ. تو پھر سلیمان جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ولید کے جتنے بھی بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان ساروں کو انہوں نے پکڑا. تو اس میں جو محمد بن قاسم تھے یہ بھی آ گئے، اور یہ سارے جو لوگ تھے ایون کہ یہ جو اسپین میں پہنچے ہوئے تھے طارق بن زیاد، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے مسلم جو مہم کمانڈرز تھے ان سب کو انہوں نے گرفتار کروایا، اور انہی میں پھر محمد بن قاسم بھی گرفتار ہو گئے. تو ملتان تک وہ پہنچ چکے ہوئے تھے. جب گرفتار ہوئے تو سلیمان بن عبد الملک نے ان کو پکڑ کے محمد بن قاسم کو جیل میں پھنکوا دیا، اور وہ وہیں پہ جیل میں پھر ان کی کافی عرصے وہ وہاں پہ اپنی مشقت جو تھی وہ برداشت کرتے رہے. تو یہ محمد بن قاسم کا ایک اینڈ ہوا. تو اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایڈونٹ آف اسلام، کہ اسلام کا پھر آغاز ہم کس پوائنٹ کو کہہ سکتے ہیں، کہ مسلم تو جو تھے وہ محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے بھی یہاں پہ موجود تھے. تو اسلام کا جو آغاز کا ایگزیکٹ نقطہ ہے وہ بڑا ایک آبسکیور سا ہے، لائک اس کو ہم ڈسکس اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں کئی طرح کی ڈیفرنٹ ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں جو کسی ایک پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرا کسی دوسرے پوائنٹ کو. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ جو رچرڈ میکسویل ایٹن ایک ہسٹورین ہیں امریکن، یہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے جو پوائنٹ آف ویو دیا وہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے. تو وہ یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ان انڈیا اسلام واز اسپریڈ بیکاز آف لیونگ قاضیز اینڈ بیریڈ سینٹس. اب جو سینٹس تھے ہمارے یعنی کہ صوفی بزرگ، انہوں نے اسلام پھیلایا تھا، اور لیونگ قاضیز جو تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی اور سینٹس ان دو لوگوں نے اسلام پھیلایا تھا رچرڈ میکسویل کے مطابق. اب وہ کیسے؟ وہ ایسے تھا کہ سلطان جو تھا وہ ایک راجہ کو تو شکست دے سکتا تھا. جیسے اگر ہم محمود غزنوی کی بات کر لیں تو وہ ایک راجہ کو تو شکست دے لیتا تھا، لیکن وہ جو اس کے نیچے جو قوم ہوتی تھی، جو لوگ ہوتے تھے، جو ہندو ہوتے تھے، وہ صرف راجہ کے بدل جانے سے اپنا مذہب تو نہیں بدل سکتے تھے نا. تو ان کو تو ایک تبلیغ کی ضرورت تھی. تو وہ جو تبلیغ تھی وہ کی تھی سینٹس نے، قاضیز نے. تو سینٹس جو تھے، جو صوفی بزرگ تھے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان جیسے جو بزرگ تھے انہوں نے بڑی محنت کر کے ایک تبلیغ کی، اور اس کے تھرو پھر اسلام کافی سپیڈ سے پھیلا تھا
سب کانٹیننٹ میں. تو اب یہ تھا کہ جو سادھو تھا وہ اس سادھو کو ریپلیس کر رہا تھا. جو سینٹ تھا نا وہ سادھو والا کام کرنے لگے. جیسے کہ سادھو ایک روحانی ایک اسپرچول لیڈر ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو تبلیغ کر کے اپنے ریلیجن کے اوپر قائم رہنے کی وہ اپنا تبلیغ کرتا ہے. اسی طرح جو سینٹس تھے صوفی بزرگ تھے انہوں نے ان سادھوؤں والا کام کیا اور لوگوں کو ایک پراپر ایک نرم لہجے میں تبلیغ کی, نہ کہ سلطان کی طرح راجا کے ساتھ لڑ کے جگہ کو گھیر لینا. وہ ان کا وہ تھا ہی نہیں, ایجنڈا ہی نہیں تھا. ان کا ایجنڈا تھا محبت سے پیغام اپنا پہنچانا اور اس کے تھرو تبلیغ کر کے اسلام پھیلانا. تو اس طرح زیادہ تر جو اسلام پھیلا ہے سب کانٹیننٹ میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب کانٹیننٹ میں زیادہ جو اسلام پھیلا ہے وہ سینٹس کی وجہ سے, ان کی تبلیغ کی وجہ سے پھیلا ہے. اور ظاہری بات ہے علماء کی بھی کوشش محنت تھی, لیکن سینٹس زیادہ یہاں پہ کامیاب رہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہندوازم جو تھا وہ ایک بڑا مسٹیکل ریلیجن تھا, تو اس کو سادھو کی طرح کا, ہندو جو تھا وہ ایک سادھو کی طرح کا اس کے ریپلیسمنٹ کو پسند کرتا. تو سادھو کی ریپلیسمنٹ جو تھی وہ صوفی ایک بہترین ریپلیسمنٹ تھا سادھو کی. تو پھر اس لیے صوفی جو تھے ان کی تبلیغ نے زیادہ کام کر دیا. تو یہ اصل میں سادھو ورسز صوفی ایک سسٹم تھا. تو اس میں صوفی نے کافی زیادہ کامیابی حاصل کی اور اس وجہ سے اسلام کافی زیادہ پھیل گیا. تو یہ محمد بن قاسم کا جو انویژن تھا سندھ کا اور اسلام کا جو پھیلنا تھا سب کانٹیننٹ میں, وہ سارے کا سارا ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو ویڈیو اگر پسند آئی تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں.